बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा और हम हाजिर हैं तालीम स्पेशल के साथ। नाजरीन, 80 और 90 की दिहाइयों में अगर हम पाक व हिंद में बनने वाली फिल्में देखें तो उन फिल्मों में हीरो की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम देखते थे कि हीरो जो है वो बैरून मुल्क तालीम हासिल करके और अमूमन MBA या कानून की तालीम हासिल करके जहाज से उतरता है, और ये चाम अभी तक बहरहाल मौजूद है। लेकिन अब तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा है और तलबा सिर्फ 7 समुंदर पार नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में, हर अच्छे मुल्क में तालीम हासिल करने जाते हैं। ये क्या ब्रेन ड्रेन हो रहा है या हमारा इंटेलेक्ट जो है वो अपग्रेड हो रहा है? ये अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज भी है? साथ हमारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो तालीम याफ्ता हो रहे हैं या हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह जिंदगी गुजारते हैं? इन सारे मौज़ूआत को एड्रेस करने के लिए आज हमने एक स्पेशल प्रोग्राम मुनक़िद किया है और हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। साथ मैं आपको तारुफ करवाता हूँ, हमारे साथ मारिया सना है मैनचेस्टर से, हमारे साथ इमरान साजिद हैं लीड्स से UK से, और हमारे साथ वासिफ अली हैं कनाडा से। तो सबसे पहले चलते हैं मारिया सना की तरफ। हम देखते हैं कि जो बैरून मुल्क हमारे तालिब इल्म जाते हैं उनमें ज़्यादा तादाद तो लड़कों की है, और लड़कियों के मुतालिक तो बाज़ वक़्त सोचा भी नहीं जाता कि वो इस तरह बैरून मुल्क जाएंगी और खुद से वहां पे सेटल भी होंगी, सफर करेंगी, वहां के चैलेंजेस देखेंगी। तो मारिया से पहले पूछते हैं कि मारिया, आपने ये फैसला क्यों कर किया और क्या आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आई और चैलेंजेस क्या वहां पे पेश आए? जी मारिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आई बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने व्यूज जो है ना वो आपके सामने शेयर करूं। As far as the education is related to the particularly for women is concerned in our country, definitely it's very very challenging because हम लोग ये एक टिपिकल कॉन्सेप्ट में रहते हैं कि हम जो है वुमेन पाकिस्तान से बाहर जाना हमारे लिए एब्सोल्युटली फाइन अपॉर्चुनिटी या एनवायरमेंटल इशू होएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए भी ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी फेस करने के लिए कि मैं पाकिस्तानी वुमेन और सोसाइटी में रहने की वजह से मेरे लिए ये चीजें सही नहीं है। लेकिन जब मेरा सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सबसे पहले इस चीज को देखना चाहती हूँ कि इंसान ने जिंदगी में अपने लिए क्या करना है। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना विजन और अपनी ऑब्जेक्टिव जो है वो स्ट्रांगली बनाने चाहिए। तो मेरा ये था कि मुझे करना चाहिए था और मैंने किया। और अभी जो है वो UK आने के बाद मेरे आने का मकसद ये था कि मैंने, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी डिग्रीज की हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट MPhil फ्रॉम कनॉट कॉलेज एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड टीचिंग। बट मेरा मकसद यहाँ आने का ये था क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटीज जो UK की है उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। जो एजुकेशनल बेनिफिट्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं, अप टू डेट एजुकेशनल सिस्टम है जो कि हम डेफिनेटली बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पर आके अप टू डेट एजुकेशन लूँ। ये आपका फैसला था और अपने पेरेंट्स का फैसला था? ये मेरा पर्सनल बेनिफिट था, डेफिनेटली ये मेरी ऑब्जेक्टिव्स में था, जो कि सिंस माय चाइल्डहुड में, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक ही बेनिफिट अपने लिए मैं सोचती थी कि मैं अपने लिए अच्छी से अच्छी एजुकेशन लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी एजुकेशन हमारी सोसाइटी में लड़कों के लिए जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है उससे ज्यादा जरूरत इसके लड़कियों के लिए एजुकेशन की। अच्छा, तो कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही टॉप क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी हर चीजें बहुत ज्यादा आसान थी, ये नहीं था। लेकिन क्योंकि मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स पे काम किया और उसके अलावा मुझे सपोर्ट, अनडाउटेडली मेरी फैमिली की सपोर्ट थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ इस वक्त हूँ और मैं अपना ये सब कुछ जो मैं चाह रही हूँ मुझे वो मिल रहा है। तो आपको जो पहले यानी इब्तदाई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खसूसन यानी लड़की होने की हैसियत से, तो वो क्या आपको पेश आया? तो पाकिस्तान में जो हमारा सिस्टम है वो इतना बैकग्राउंड हो चुका है, उसका जो चीजें हैं वो इस हद तक वो खराब हो चुकी है, जो कि मुझे लगा जो मैंने फेस की है कि एक टिपिकल सिस्टम है हमारा कि हम अगर बाहर से पढ़े लिखे हैं,
that means we are highly educated, to be very honest. دوسری بات ہے ہمیں ایجوکیشن جو ایجوکیشنل سسٹم سے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں ایک ایجوکیشنل سسٹم سے بلونگ کرتی ہوں. میں کس میں میں ایک وہاں پہ میں چونکہ ایجوکیشنل سسٹم سے بلونگ کرتی ہوں, میں وہاں پہ ٹیچر بھی رہی ہوں. تو وہ چیزیں جو میں نے فیس کی وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھیں, اور وہ اس سینس میں تھی کہ ایجوکیشن کو ہم نے بہت ہی اور انداز میں لے لیا جو کہ مجھے صحیح نہیں لگتا, کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایک انگلش لینگویج کے ارد گرد بھی ہے, جو کہ میں اس چیز کو ایڈمائر نہیں کرتی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے ایجوکیشن از ایکچولی اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ان ہیومنز بہیویئر. فرسٹ آف آل وی جسٹ نیڈ ٹو نو ہاؤ مچ وی آر پازیٹیو ان آر فیلنگ, ان آر تھاٹس. اینڈ سیکنڈلی سر, ہمارے سسٹم میں جو ہے وہ اسکل نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. ہم اپنے بچے کو 4-5 سال کی ایجوکیشن تو دے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ہمارے بچے کس قابل ہے. سنیے ماریا, یہ جو سوال ہے نا یہ میں نے آگے اسکول ایجوکیشن کے حوالے سے کرنا ہے کمپیریزن میں, تو یہ اس پہ کریں گے, ٹھیک ہے جی. ہم آگے چلتے ہیں واصف علی صاحب کی طرف. آپ واصف صاحب کینیڈا میں ہیں, آپ نے پڑھا بھی, پڑھایا بھی, پڑھا بھی رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں, ساتھ میں آپ یونیورسٹی آف کیلگری میں پڑھا بھی رہے ہیں سوشل سائنسز کی فیکلٹی میں. تو آپ نے چونکہ پاکستان میں بھی اب پی ایچ ڈی کرنا اویلیبل ہے, پوسٹ ڈاک بھی کیا جا سکتا ہے, ریسرچ بھی کی جا سکتی ہے, آپ نے کیوں کینیڈا سلیکٹ کیا اور آپ یہاں سے گئے کیوں؟ بنیادی سوال یہ ہے آپ سے. علی رضا صاحب, تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ نے یہ بڑے ہی اہم موضوع پہ یہ پروگرام رکھا ہے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ میرے جیسے بہت سارے لوگ, آپ جب تعلیم میں بھی ہیں اور تعلم میں بھی ہیں, تو بدقسمتی سے اسلامک گولڈن ایج میں جو مسلمانوں کا احساسہ تھا کہ وہاں پہ تحقیق کا, تدبر کا ایک کلچر تھا, ٹرانسلیشن کا کلچر تھا, سم ہو کہیں بھی جو یہ دنیا کا سفر ہے اس میں اسلامی تہذیب کے اندر یہ ایک چیز مس ہوئی ہے. جب میں کینیڈا میں یہاں پہ آیا تو بنیادی طور پہ ریسرچ کے لیے بہتر مواقع, ریسرچ کی جو ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں ان کو سیکھنے کے لیے یہاں ایک ایکسپوجر وزٹ تھا. اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں آپ کے مذہب کا بھی احترام کیا جاتا ہے, آپ کے کلچر کا بھی احترام کیا جاتا ہے, آپ کے جو یونیک پرسپیکٹیو اور پوائنٹ آف ویوز ہیں, آپ کی جو کریٹیکل آپ کی تھاٹس ہیں ان کا بھی احترام کیا جاتا ہے. تو پھر ایک مستقل میرا یہاں پہ آنا جانا شروع ہو گیا. پی ایچ ڈی کے دوران میں نے یہاں کی ایک ٹاپ رینک یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا, اس میں کچھ ٹائم گزارا. پھر پوسٹ ڈاک میں یہاں کی ایک ٹاپ کی فیلوشپ ہوتی ہے جسے مائیٹیکس کہتے ہیں. تو وہ مائیٹیکس میں ایک پاکستانی ہی یہاں پہ پروفیسر ہیں, ڈاکٹر عامر جمال, تو ان کے ساتھ انہوں نے مجھے ہائر کیا اور پھر ان کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کیا. مجھے لگا کہ میں یہاں پہ رہ کے وہ کر سکتا ہوں جو آج کے دور میں ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہ کے کرنا بہت مشکل ہے. یہاں پہ کینیڈین گورنمنٹ نے ہمیں فنڈ کیا ہے اسلاموفوبیا, اینٹی مسلم ریسزم, پازیٹیو مسلم یوتھ ڈیولپمنٹ, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یہاں کی ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو ہم نے اپنا اس میں پارٹنر بنایا ہے. بہت سارے مسلمان طلبہ کی ٹریننگ کی گئی ہے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے, ان کو ہم نے انگیج کیا ہے ایک نیشنل اسٹڈی کے اندر جہاں پورے کینیڈا میں, اور پھر ابھی ہم اسے گلوبل لے کے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس میں لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور ایک رپورٹ پبلش کریں گے, بہت سے لرننگ ریسورسز ڈیولپ کریں گے, ٹریننگ ماڈیولز ڈیولپ کریں گے. تو میں بنیادی طور پہ یہ کہوں گا کہ ریسرچ کے وہ مواقع جو پاکستان میں یا ایک مجموعی طور پہ میں کہوں تو سم ہو اسلامی معاشروں میں کہیں نہ کہیں وہ مین سٹریم میں اس طرح اس اسٹیٹ بھی سوسائٹی بھی سپیس نہیں دیتی. وہ بہرحال مغربی دنیا نے ابھی بھی اپنا امتیاز رکھا ہوا ہے. اور آپ نے کہا کہ یہ سارے مواقع جو ہیں بغیر کسی تخصیص کے اویلیبل ہیں ہر ایک کے لیے. جی بالکل اویلیبل ہیں. اور دیکھیں مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے اگر آپ فالو کرتے ہیں ویسٹرن سسٹم کو, تو یہاں ایک پورا یونیورسٹیز کے لیے انہوں نے ایمفیسس کیا ہوا ہے اور فوکس کیا ہوا ہے EDI, ایکویٹی, ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن. یونیورسٹی سیٹ اناؤنس کرے گی پروفیسر کی اور کہیں گے کہ اس پہ ہم نے صرف مسلمان کو ہی ہائر کرنا ہے, اس پہ ہم نے کسی بلیک کو ہائر کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ دنیا میں یہ اخلاقی معیار بہرحال بہت سی قومیں قائم نہیں کر سکیں کہ جس میں ڈسکریمنیشن نہ ہو, جس میں انسانوں کو ان کی بیک گراؤنڈ, ان کی
زبان, ان کی کلر, اس کی بنیاد پہ اس میں تفریق نہیں کی جاتی. تو اسی طرح طلبہ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے ہر طرح کے بہترین مواقع موجود ہیں. اور میں بالکل آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں دیکھیں, یہاں پہ مختلف قوموں, قبیلوں, مختلف رنگوں, مختلف زبانوں, مختلف مذاہب کے لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں اور وہ امن سے رہتے ہیں. اب اگر ہم حکمت میں جائیں جو قرآن میں ہے تو امن پہ بہت زور دیا گیا ہے. تو میرا میسج ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے معاشروں میں امن لے کے آئیں, جہاں ہم سکون سے زندگی گزار سکیں, جہاں سے ترویج ہو علم کی بھی, ریسرچ کی بھی, جہاں تحقیق کی باتیں ہوں, جہاں ڈفرینس آف اوپینین اس کو ہم ایکسپٹ کریں, قبول کریں, اس کو خوبصورتی سمجھیں انسانی معاشرے کی, جہاں رائے کے مختلف ہونے کو ہم اپنے لیے کسی تنزلی یا کسی کوئی تخریبی اس میں رائے نہ رکھیں کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ اس سے معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. جب مختلف آراء ہوتی ہیں تو اس سے قومیں ترقی کرتی ہیں. یہ خوبصورتی ہوتی ہے اسلامی معاشروں کی, جہاں کسی بھی معاشرے کی, جہاں معاشرے کے اندر مختلف قسم کی رائے موجود نہیں ہوتی, ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا, وہ ڈیڈ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں. اور جو وائبرنٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں جو انسان رہتے ہیں ان کے مختلف خیالات ہوتے ہیں, وہ وائبرنٹ ہوتے ہیں, ان میں تحرک ہوتا ہے, اور اس طرح جو انسانی معاشرے ہیں وہ ترقی کی مختلف منزلیں طے اچھی کرتے ہیں. بات ہے جی. واسف صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ آپ نے بیرون ملک فیصلہ بھی کیا, اور خصوصاً کینیڈا کا فیصلہ اس لیے کیا کہ وہاں بلا تفریق جو ہے وہ ساری اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. ہمارے ساتھ عمران ساجد ہیں لیڈ سے, یو کے سے, اور آپ نے وہاں پڑھایا بھی, بلکہ اپنا کالج بھی بنایا, اور انٹرپرینور بھی ہیں, اور اب اپنی فیملی سمیت بھی وہاں سیٹلڈ ہیں. تو یہ چونکہ ذرا سینئر بھی ہیں اور سارے مدارج سے گزر چکے ہیں, تو ان سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو یہ سارا پروسیس ہے جس میں ہمارے بہت سارے طلبہ اس وقت بیرون ملک جانے کی خواہش لیے بیٹھے ہیں, جا رہے ہیں, اور اس میں بھلے کئی وجوہات ہوں, ملکی حالات ہوں یا بیرون ملک جس طرح ریسرچ کی آپشنز بتائیں واصف صاحب نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اوور آل کیا ہے, برین ڈرین ہے یا ہمارے انٹلیکٹ کی اپ گریڈیشن ہے, یعنی یہ پازیٹیو سائڈ ہے یا نیگیٹو سائڈ ہے؟ جی جناب عمران صاحب. بہت شکریہ جی, تھینک یو فار یور کوشچن. یہ برین ڈرین کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آپ ایک لرنرڈ انڈیویجول تب تک نہیں بنتے جب تک آپ ٹریول نہیں کرتے. صحیح. تو اگر ملک سے آپ باہر نکلتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو جیسے کہ باقی گیسٹ نے اس میں بالکل اس کو رائٹلی جو ہے وہ کہا ہے کہ باہر جا کے اسٹڈی کرنے سے جو ریسرچ ہے ویسٹرن کنٹریز میں اس کی وہ ڈیفینیٹلی پاکستان سے بہتر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے دوسرے کنٹریز میں وہ ہر صورت میں چاہیے. اس کا تعلق اس چیز سے شاید نہیں ہے کہ کیا ہم کسی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کسی بھی کلاس سے بلانگ کر سکتا ہے, تو وہ آ کے تو اپنے آپ کو بیسیکلی گروم کرنے کی اپرچونٹی ہے کسی بھی کنٹری میں جا کے, کسی بھی ڈیولپ سوسائٹی میں جا کے رہنا اور وہاں پہ اسٹڈی کرنا. تو یعنی آپ تینوں جو ہمارے پارٹیسپینٹس دنیا کے مختلف ملکوں سے اور ڈیولپڈ کنٹریز سے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, آگے وہاں پڑھا بھی رہے ہیں, تو آپ تینوں نے اس کو ریسرچ کے حوالے سے خاص طور پہ غیر معمولی قرار دیا کہ وہاں پہ یہ آپشنز بہت زیادہ ہیں. میں دوبارہ جاؤں گا ماریا کی طرف کہ ماریا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ریکمینڈ کرتی ہیں پاکستان میں پڑھنے والی لڑکیوں کو کہ وہ یہ مواقع حاصل کریں, کہ وہ آپ کی طرح مانچسٹر سے, یو کے مختلف علاقوں سے, یورپ کے مختلف ملکوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں؟ جی سر, ڈیفینیٹلی میں اپنی ساری جو پاکستان میں لڑکیاں ہیں جو میرا بلیف ہے کہ وہ بہت زیادہ انٹلیکچوئل بھی ہیں, صرف ان کے پاس یہ جو
अपॉर्चुनिटीज नहीं है या उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, वो मैं उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। अगर आप किसी और कंट्री में जाते हो, जैसे कि मैं यूके में हूँ, तो यहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलता है। सबसे पहले देखिए सर की बात ये थी कि हमें एक दूसरे की विजन्स का, दूसरे की थॉट्स का, दूसरे के पर्सपेक्टिव का रिस्पेक्ट करने का मौका मिलता है। हम यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन से बिलोंग करते लोगों से मिलते हैं और वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं कि आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, आप ब्लैक हैं, आप व्हाइट हैं, आप जैसे भी हैं, आपको वो रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी कॉन्सेप्ट की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। और इस तरह से आप डेफिनेटली आप प्रैक्टिकल लाइफ में एक बहुत अच्छा जो है ना आप ग्रूम कर सकते हैं। अदर देन पाकिस्तान का जो कल्चर है वो हम हमारे पेरेंट्स को ये चीज मैं बताना चाहती हूँ, हम अपने मुल्क में यहाँ पर आके अगर सेटल होते हैं, स्पेशली लड़कियां, तो वो ग्रूम करेगी, वो खुद भी अपनी उनकी डेवलपमेंट भी होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, रादर देन कि वो पाकिस्तान में सिर्फ वो शादियां कर रही हैं या वो अपनी बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही है। यहाँ पर वो सब कुछ कर रही हैं, वो एजुकेशन भी ले रही हैं, वो जॉब्स भी कर रही हैं, वो अपने बच्चे भी पाल रही हैं। यहाँ पर अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं मैरिड हूँ, मैं मदर भी हूँ, मैं इस टाइम जॉब भी कर रही हूँ, मैं अपने घर को भी देख रही हूँ, मेरे पास यहाँ कोई मेड नहीं है, मैं अपनी हर काम अपनी चीजों को मैनेज करके चल रही हूँ। मैं अपनी मैरिड लाइफ है या एजुकेशनल लाइफ है या अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ को डेवलप भी कर रही हूँ। तो ये चीजें मुझे यूके ने दी है, मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे अपने आप को लेके चलना है। तो मैं अपने सब पेरेंट्स को ये बात कहना चाहती हूँ, अपने पाकिस्तानी, कि हमें अपने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो अपने लिए कुछ कर सके। चलिए, अच्छी बात है। वासिफ साहब, इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, इतनी जबरदस्त अगर अपॉर्चुनिटी है, और हम सुनते हैं अक्सर कि पाकिस्तान दुनिया की बड़ी 5वीं पॉपुलेशन है दुनिया की, तो इतनी बड़ी आबादी, इतना अच्छा आईक्यू, हम इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई डिपार्टमेंट ऐसा, या जहां आप रहते हैं या दूसरे ममालिक में जहां पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो एम्बेसीज हैं हमारी, हुकूमत की सतह पे क्या इकदाम होते हैं, और अगर कहीं कोई कमी है तो वो बताइए कि क्या होनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। गवर्नमेंट का जब फोकस ये होगा, एम्फेसिस ये होगा ह्यूमन डेवलपमेंट, कि हमने अपने इस मुल्क के रहने वाले लोगों को तालीम के हवाले से शऊर देना है और उन्हें उससे मुज़य्यन करना है, उससे फिर रास्ते खुलते हैं। जैसे एक जमाना था, अगर सिर्फ 12 साल 13 साल पहले चले जाए, जब हायर एजुकेशन कमीशन की उठान हुई पाकिस्तान में, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पाकिस्तानी स्कॉलर्स आते थे उन्हें शाइनिंग स्टार कहा जाता था। अगर आपके इल्म में हो कि एक जमाना ये था कि साइटेशंस में जो रिसर्चेज होती थी पाकिस्तान में, उसमें हमने रशिया को और इंडिया को पीछे छोड़ दिया था। जितने ज्यादा ग्लोबल रिसर्चेज को पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने साइट किया था ये रिसर्च के लिए, तो उसमें एक जो वेस्टर्न प्रोफेसर था वो समझता था कि जो रिसर्च के हवाले से पाकिस्तान के स्टूडेंट्स शाइनिंग भी हैं और इनकी ज्यादा अच्छी तैयारी है या बैकग्राउंड है एक कंपैरिजन में रीजन की अदर कंट्रीज के साथ। दूसरा ये है कि एक चैलेंज और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में 40-50 हजार किसी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो बच्चा फीस देता है, उसे बदकिस्मती से हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ पुश नहीं किया। आपके लिए बड़ा ये अजीब होगा कि मैं एक कंसल्टेंट था, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी बन रही थी उसके लिए, तो हमें पता चला चाइनीज से कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी की एजुकेशन में अपने पूरे रीजन में सबसे ज्यादा पीछे है। चाइना 98% स्टेम ग्रेजुएट्स पैदा करता है, उसके बाद इंडिया है, उसकी फिगर की 56 के करीब है, बांग्लादेश 38 के करीब है, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम 2% साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट जो है ना वो पैदा करता था। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। सोशल साइंसेज बहुत अच्छी होती हैं, उससे लीडर्स पैदा होते हैं, लेकिन आपको अपना टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है। अगर आपने कौमों की, मज़हब कौमों की जो एक लिस्ट है उसमें अपनी जगह बनानी है। आपके हमसाये में एक इस्लामी मुल्क ईरान मौजूद है। अगर आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट जिन टॉप 4 कंट्रीज में पैदा होते हैं, तो उसमें इंडिया और रशिया के बाद ईरान का नंबर आता है और पाकिस्तान से आधी कॉपी। अगर उनके रिसर्च जर्नल देखें तो दुनिया में जो टॉप के साइंटिफिक
ریسرچ جرنلز کسی اسلامی ملک سے اگر آتے ہیں تو وہ بھی ایران سے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان میں مسئلہ ہے صرف ول کا، وہاں پالیسی اور پلاننگ کا، اور یہ میں بالکل کیا کوئی ایسا ایمانداری شعبہ سے موجود کہوں گا ہے، کہ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا موجود ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں علی رضا کوئی بھائی؟ ایسا شعبہ موجود ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو یہ اس میں فیسلٹیٹ کرتا ہو؟ دیکھیں اس میں ہر ایجوکیشن کمیشن کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے، اور ایک چیز ہم سمجھ لیں کہ یہ ہمیں رنجیت سنگھ کے زمانے سے آگے نکلنا ہے کہ آج ایک بابو فارسٹ کا ایکسپرٹ ہے اور اگلے دن آپ اسے جب سیکرٹری ہائر ایجوکیشن لگا دیتے ہیں تو وہ دنیا کا سب سے بہترین ہائر ایجوکیشن کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ جو زمانہ قدیم کے یہ جو تصورات ہیں، یہ بابو کلچر ہے، اس نے پاکستان کو ہر طرح سے صحیح. نقصان پہنچایا ہے. اچھا، خدارہ اس میں کچھ ہم ایسا کریں کہ جو ایکسپرٹس ہیں ہائر ایجوکیشن کے، جو ایکسپرٹس ہیں جس کا جو کام ہے وہ کرے، اور اس میں ایک ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں. جیسے فیڈرل کا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، پھر پروونشل ہائر ایجوکیشن کمیشنز بنے ہیں، اسی طرح یونیورسٹیز میں جو اور ایک کے ڈپارٹمنٹس بنے ہیں ان کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. گلوبل کولیبریشنز جو ہیں انہیں انہینس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت سے پاکستانی بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اگر یہ سرخ فیتا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے صحیح. کے لیے کوئی پولیٹیکل ول موجود ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایمبیسی جو پاکستان کی ایمبیسی ہوتی ہے وہ ان ملکوں میں جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کوئی رول پلے کرتی ہے؟ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں نا جی، ان کی ایمبیسیز میں ان کے ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے جو اتاشی ہوتے ہیں ان کی ایک پوزیشن ہوتی ہے. پاکستان کی ایمبیسیز میں میں نے نہیں کبھی آج تک سنا کہ ایجوکیشن ہمارے فارن آفس کی پرائرٹی ہے اور اس کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک موجود ہے ایمبیسی میں، یہ کہ آپ جہاں نے پہ ریکمنڈیشن آپ دی کہ ایمبیسیز جو ہماری ہیں ان میں ایک ایجوکیشن اتاشی بھی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے، اور ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک ہو جہاں دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ آپ پاکستان میں ایکسفورڈ کا کیمپس لا سکتے تھے، کیمبرج کا لا سکتے تھے، ہارورڈ کا لا سکتے تھے، ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ آپ کا اس طرح کا نیکسس موجود تھا. آئی ایم گوئنگ بیک ٹو 90s کے جب آپ ان کے ساتھ مطلب ایک نیکسس میں تھے جیو اسٹریٹجک سچویشن میں. تو ابھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے، بہت سے پاکستانی ٹاپ کی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں میں ابھی وینکوور برٹش کولمبیا کینیڈا سے میں موجود ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں. یہاں کی یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا اس کے وائس پریزیڈنٹ ایک پاکستانی ہیں ڈاکٹر ریحان صادق، اور یو ای ٹی لاہور کے وہ گریجویٹ ہیں. اس کے بعد وہ سعودیہ میں پڑھے، کینیڈا میں پڑھے، اور آج اس معاشرے نے انہیں ڈائریکٹر بنایا، ڈین بنایا، اور آج وہ یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان میں پاکستانیت کم ہو گئی ہے یا ان کا وہ جذبہ نہیں ہے. یہ دنیا کی ٹاپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز میں جو ریسرچز ہو رہی ہیں ان کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، ویسے ریسرچ گروپس کو لیڈ کر رہے ہیں جو دنیا کی بہترین ریسرچ پروڈیوس کرتے ہیں ٹاپ 3، 4، 5 میں. لیکن ہماری ایمبیسی نے کبھی کسی نے یہ ایک اپریسیشن لیٹر بھی انہیں نہیں لکھا ہوگا کہ چلے آپ ایمبیسی میں آ جائیں، ہم آپ کو ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کر دیتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں اور کینیڈا میں آپ اس لیول تک پہنچے ہیں. اور اگر پاکستان میں کوئی یونیورسٹیز، ہمیں پتہ چلا کہ ایک زمانے میں ایچ ای سی نے یہ انیشیٹ کیا تھا کہ جہاں پہ بھی پاکستانی اچھے پروفیسرز بیٹھے ہیں، اچھی یونیورسٹیز ہیں، وہ ولنگ ہیں، تو ان کا پاکستانی یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشن کروایا گیا. اچھا، تو اس کو وہ وہیں پہ بات کھڑی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں، خاص طور پہ ہمارا جو معاشرتی ایک بے چینی ہے، معاشرتی بے یقینی ہے، اس پہ اگر ہماری ریاست قابو پا لے تو پھر آگے ظاہر ہے اس کی بڑی جہتیں ہیں ہائر ایجوکیشن میں جہاں پہ ہمارا ملک ترقی کی طرف جا سکتا ہے. اچھی بات ہے. ہمیں ان پاکستانیوں سے ایک اور فیل بھی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کے متعلق پریشان بھی رہتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ یہاں اچھائی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. میں چلتا ہوں عمران ساجد صاحب کی طرف. عمران صاحب، بڑا اہم سوال ہے یہ. بہت سارے لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. اچھا، اتنی اپرچونٹیز اگر اویلیبل ہیں تو یہ جو غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں ہمارے نوجوانان اور بہت سارے حادثوں کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے کوئی ڈنکی لگا کے، کوئی لانچوں کے ذریعے اور اس طرح جاتے ہیں، تو یہ تو بہت سارے مواقع ہیں جو اس طرح اویل کیے جا سکتے ہیں اور بچے باہر جا سکتے ہیں، بچیاں باہر جا سکتی ہیں، خوبصورت مستقبل بھی ان کے سامنے ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پیغام دے سکتے ہیں آپ کے جو لوگ یہ غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں
اور باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے سامنے آلٹرنیٹ کیا ہے اور وہ کیسے اویل کر سکتے ہیں؟ جی میں ضرور اس کا جواب دیتا ہوں. میں صرف ایک چیز اس سے پہلے تھوڑا سا مینشن کرنا چاہتا ہوں. جی جو پہلے بات ہو رہی تھی سپورٹ کی ان ٹرمز آف ہیونگ پریزنس ان دی ایمبیسیز, جی جی بالکل, پاکستانی ایمبیسیز in all these countries wherever Pakistani students are studying. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس سے جو ایک پہلا سٹیپ ہے وہ میں نے کچھ کنٹریز میں یہ پریکٹس دیکھی ہے, خاص کر کے گلف میں, کہ اسٹوڈنٹس کو جانے سے پہلے وہ سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ جا کے تو رہنا کیسے ہے, اور جو بھی جس کنٹری میں بھی وہ جا رہے ہوں اس کا ایک بیسیکلی ایک بریف دیا جاتا ہے, ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ کسی ادارے, انہوں نے مختلف ادارے سیٹ کیے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو تو اٹس اے گائیڈنس بفور ڈپارچر. تو میجورٹی کیسز میں جتنے بھی اسٹوڈینٹس پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے بل بوتے پہ جتنی اپنی ریسرچ کر لی اپنی کیپیسٹی میں, یا جتنا کسی ایک پرسن نے گائیڈ کر دیا تو وہی ان کے ساتھ جاتی ہے. لیکن نیشنل لیول پہ ایز سچ کچھ نہیں. تو شاید وہ تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایمبیسیز میں ایسی سپورٹ ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے آنے سے پہلے جو بھی اسٹوڈنٹس یا مائیگرینٹس آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم شاید پاکستان میں افرادی قوت کا ایک محکمہ ہے یا کوئی اوورسیز پاکستانی کے محکمے مختلف موجود ہیں, کمیشنز ہیں, ان کو اس طرح کام کرنا چاہیے. جی جی. تو آپ کا جو کوشچن ہے, میں نے سوال کیا تھا کہ غیر قانونی طریقے اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی جی اچھا, اس میں وہ تو ڈیفینیٹلی ریکمینڈیڈ نہیں ہے. میں عام طور پہ اس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح سے آتا ہے ویسٹ میں یا کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری میں, تو اصولاً ان کو چاہیے کہ وہ اپنا FRC میں سے نام کٹوا کے آئیں. کہ جتنی ان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو, ایک تو وہ تکلیف پریشانی میں سے وہ نکل کے آتے ہیں, پھر یہاں پہ آ کے کیونکہ ان کی فاؤنڈیشن ہی غلط ہوتی ہے, پھر اس وجہ سے ان کو یہاں پہ سیٹل ہونے میں بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. تو یہ کسی بھی لحاظ سے ایڈوائزبل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ آئی ایم شیور کہ کینیڈا میں بھی ایسا ہی ہوگا. انگلینڈ کے بارے میں تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی فاؤنڈیشن یہاں پہ ٹھیک ہے, آپ کا لیگل سٹیٹس آپ اپنا مینٹین رکھتے ہیں, آپ جس ویزا پہ آپ کنٹری میں آئے ہیں, تو یہ کنٹری جو ہے یہ آپ کو اپرچونٹیز دیتا ہے ٹو سیٹل. لیکن ایسے لوگ جو کہ غلط راستے سے کنٹری میں آتے ہیں, ان میں سے میرے سامنے بہت سارے, آئی کیم ہے ان 95, تو وہ 95 سے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ ویسے ہی ہیں جیسے وہ 95 میں تھے. they haven't been able to go back. وہ ان کا جو لیگل سٹیٹس ہے وہ کنٹری میں نہیں. تو عمران صاحب شاید ایسے لوگوں کو کوئی آپشن پتہ ہی نہ ہو کہ کیا لیگل طریقے سے جایا جا سکتا ہے, یا تو ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کی طرف سے؟ اور آپ خود بھی ضلع گجرانوالہ سے ہیں, چونکہ ادھر جو گجرانوالہ ڈویژن ہے گجرات خاص طور پہ اور منڈی بہاولدین, ان علاقوں میں یہ زیادہ
ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی ایسی حادثے کی خبر آتی ہے تو زیادہ تر جو ہماری یوتھ ہے اور بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ وہ ان علاقوں سے ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ریکمنڈیشنس کا ہم بڑی ٹریڈیشنل سوسائٹی ہیں. ہمارے دوست احباب رشتہ دار جب ہمیں کسی کا ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنے لحاظ سے ریسرچ نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن کا اس لحاظ سے فقدان. تو آئی کال دم تھڑا اسکالرس. تو جو ہمارے پاس تھڑا اسکالرس ہوتے ہیں محلوں میں, ہم ان کی انفارمیشن پہ ریلائی زیادہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم خود باہر نکل کے تو چیزوں کو جانیں دیکھیں. تو پاکستان میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تعداد کم ہے کمپیئر ٹو نان آفیشل انسٹیٹیوٹس یا ادارے جہاں پہ اتھینٹک انفارمیشن مل سکتی. تو یہ جیسے اسٹوڈنٹس ود ان اسٹوڈنٹ سیکٹر عام طور پہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا کیسے پتہ چلے کہ ہم فلاں کنسلٹنٹ کے پاس گئے تھے اسٹڈی کے لیے انفارمیشن لینے کے لیے, تو کیا وہ کنسلٹنٹ اچھا ہے یا نہیں. تو میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ صرف چند کوشچنس, مے بی 3 کوشچن سے زیادہ آپ کو نہیں پوچھنے پڑیں گے کسی کو جج کرنے کے لیے کہ وہ آتھینٹک ہے یا نہیں. نمبر 1, آپ ان سے پہلا کوشچن کہ آپ جہاں پہ مجھے جس یونیورسٹی میں آپ مجھے ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ ان کے آفیشیل ریپرزینٹیو ہیں. اچھا. تو موسٹ لائکلی وہ جھوٹ بولنے میں کوئی وہ نہیں کریں گے, وہ کہیں گے کہ جی بالکل ہم ہیں. تو آپ ان سے کہیے کہ جی کیا اگر میں یونیورسٹی کو ای میل کروں ایک انونیمس ای میل کہ جی یہ اے بی سی کنسلٹنٹ پاکستان میں آپ کا آفیشیل ریپرزینٹیو ہے یا نہیں, تو وہ اگر وہ چیک ہو جائے گا, یعنی آپ کو اس گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ گفتگو جا کس طرف رہی ہے. اگر تو وہ آئیں بائیں تائیں ہو رہا ہے تو, لیکن اگر نہیں بھی ہو رہا تو آپ ڈیفینیٹلی اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں, آپ یونیورسٹی کو ای میل کر سکتے ہیں. تو یہ 2-3 کوشچن میں آپ اگر وہ آفیشیل ریپرزینٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبلی کسی حد تک جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں, تو آپ کسی بھی پرابلم سے بچ جاتے ہیں. ماریا, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اسی سلسلے میں؟ جی سر, میں بالکل اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہوں گی اس بارے میں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پاکستانی یوتھ کے لیے فار دا موسٹ آف دا تھنگ. ایسا ہے کہ سر اگر میں ان کو ایک میسج دینا چاہوں گی کہ اگر وہ جو ڈنکی لگا کے آ رہے ہیں یا جو انلیگل طریقے سے آنا چاہ رہے ہیں, تو میرا ایک میسج یہ ہے کہ یہ جو شارٹ ویز ہے نا سر, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں کچھ آبجیکٹو سیٹ کیے ہیں اسٹرگل کر کے, تو پلیز اس ساری اسٹرگل کو پازیٹیو وے میں لے کے آئیں, اپنے اوپر محنت کریں, اپنے آپ کو کسی قابل بنائیں. اور اس کے لیے اگر آپ بالکل اس کا سمپل وے کہ آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں. اگر آپ یہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو مجھے یہ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو بینگ اے اسٹوڈنٹ کیپیبل بنائیں تاکہ آپ اپنے لیے کچھ کریں, اور پھر یہ جو کنٹریز ہے نا آپ کو پھر ہی ایکسپٹ کریں گے. ادروائز یہاں پر کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ سیٹ ہو کے یا اپنے لیے کچھ کریں گے. جی واسف صاحب, آپ سے سوال ہے کہ بڑا اہم سوال ہے یہ بھی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہر گریڈ میں اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باہر جائیں, انڈر گریڈ میں بھی لوگ آ رہے ہیں, پوسٹ گریجویشن کے بعد بھی پاکستان سے جا رہے ہیں. کیا بہترین وقت ہے اسٹوڈنٹس کو ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانے کا, یا اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں؟ یہ بتائیے. دیکھیں یہ تو آپ کی جو پیرنٹس کے ساتھ, جیسا ہمارا ایک فیملی کا کلچر ہے, تو بچے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک ڈیسیژن میکنگ کا اس میں زیادہ عنصر شامل ہے. یہاں ایک بڑی اچھی جو میں نے چائنیز ماڈل دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ سٹینڈرڈز امپلیمنٹ کرتے ہیں, کینیڈین سٹینڈرڈز, اور پھر اس کے بعد جیسے اگر اسکول موجود ہے چائنا میں تو وہ اسکول سے پورا کوہورٹ کہ آپ کو جن 11th اور 12th گریڈ جن بچوں نے کیا اس کے بعد جو سرٹن کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں
وہ بچے آگے یہاں پہ یونیورسٹی میں آ جائیں گے, یا ایون جو 11th اور 12th گریڈ ہے اس میں وہ یہاں پہ کسی اچھے اسکول میں آ کے تو پڑھ سکتے ہیں. اچھا تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسا ماڈل ہے جس پہ مطلب ہے کہ کافی اگر ایکسپلور کیا جائے تو اس میں پوٹینشیل موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ بچے یہاں آ کے پڑھیں. باقی یہ ہے کہ انڈر گریڈ میں ڈیفینیٹلی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کا کریٹیکل جو تھاٹس ہے, مطلب آپ کا مائنڈ جو کریٹیکلی سوچنا شروع کرتا ہے, وہاں پہ آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے, آپ کی ایک فاؤنڈیشن جیسے کہتے ہیں, اگر کوئی سائنس میں ہے, انجینئرنگ میں ہے, ریسرچ میں ہے, اکنامکس میں ہے, ٹیکنالوجسٹ ہے, صحیح سائنٹسٹ ہے, صحیح تو انڈر گریڈ اس میں ایک امپورٹنٹ ٹائم ہے. تو اس میں اگر کوئی اچھی یونیورسٹی چوز کی جائے تو ڈیفینیٹلی دیٹ از اے بیسٹ ٹائم ایز ویل. اور اگر آپ انڈر گریڈ میں آپ کو اپرچونٹی نہیں ملی تو آپ اپنے آپ کو اسٹیبل کریں, اچھی جاب کریں, کچھ ارننگ بھی کریں, اور کم از کم میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایک ماسٹرز یہاں سے ضرور کریں. اور یہ وہ لوگ بھی کریں جنہوں نے پاکستان میں, جن کی 40 میں 50 میں ایج ہے, لیکن اسٹل انہیں چاہیے کہ وہ آئیں, کم از کم ایک ماسٹرز پروگرام کو یہاں ایکسپلور کریں. یہاں پہ اور ہے کہ جو سینئر جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یونیورسٹیز نے یہاں پہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز شروع کیے ہوئے ہیں, جن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اس پہ آ سکیں گے. 8 مہینے کا ہوتا ہے, 1 سال کا ہوتا ہے, لیکن آپ کو اس میں پڑھنے کا تو موقع ملے گا ہی ملے گا. یہاں کے معاشرے کو, یہاں کے لوگوں کو, صحیح صحیح ان کی تربیت کیسے ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کا موقع ملے گا, ایک ایکسپوجر ملے گا. تو all 3 levels are best. آپ اسکول سے آئیں, انڈر گریڈ میں آئیں, ماسٹرز میں آئیں, ایون پی ایچ ڈی میں آئیں. اچھی بات ہے. بالکل. واصف صاحب نے کینیڈا کے حوالے سے چونکہ یہ ہمیں گائیڈ کیا, اگر میں عمران صاحب سے گزارش کروں کہ وہ یو کے حوالے سے بھی اس پر روشنی ڈالیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جب بھی آ سکتے ہیں آ جائیں. زبردست, یہ بڑی مختصر اور بڑی جامع بات ہے. جب بھی. اچھا عمران ہاں صاحب ضرور آپ جو ہے, لیکن میرے خیال میں جو بیسٹ ٹائم ہے وہ انٹر ہے. میرے اپنے اوپینین میں آپ انٹر کے بعد ہم نے اس پہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز کی کہ جو خاص کر کے ایسے اسٹوڈنٹس جو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پاکستان میں پڑھتے ہیں, تو اس کی کاسٹ کمپیریزن جب دیکھا ہے, اس کی 4 سال کی پاکستان کی ڈگری کا, سرٹن یونیورسٹیز کا, اور اس کو جب پاکستان یہاں پہ یو کے یونیورسٹیز کا جب کمپیریزن کیا گیا تو شاکنگ ریزلٹس تھے کہ یو کے میں پڑھنا جو ہے اٹ واز چیپر. اگر اس کی ٹوٹل کاسٹ دیکھی جائے تو اٹ واز چیپر ٹو اسٹڈی ان دی یو کے دین ان پاکستان. تو جب پرائیویٹ یونیورسٹیز کی جو بات, تو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ والی ایج, آپ اگر آپ ڈگری, پھر اس کی کوالٹی کو آپ دیکھتے ہیں, 3 سال کی یو کے کی ڈگری ورسز 4 سال کی پاکستان کی ڈگری, تو کوالٹی ایجوکیشن, پھر آپ جو ہے وہی انٹرنیشنلائزیشن جو آپ میں آتی ہے, آپ کا ایکسپوجر آتا ہے, سو آن. اور پھر سب سے جو مجھے اس میں امپورٹنٹ چیز لگتی ہے کہ آپ نے ایک انیشل انویسٹمنٹ کر کے آنا ہے, وہ 15-20-25 لاکھ کی جو بھی ایک انیشل انویسٹمنٹ ہے جی, اس کے بعد آپ ایک انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. آپ اپنے پیرنٹس پہ برڈن نہیں رہتے, آپ آ کے اپنا جو ہے وہ کام کرتے ہیں, آپ اپنی اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن صرف اس میں ایک ضرور گزارش ہے, وہ پیرنٹس سے ہے کہ مجھے اس چیز کی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ فیل ہوتا ہے, اور اس کو صحیح طریقے سے ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو انٹر کے بعد پاکستان میں فار ایگزامپل جو ایجوکیشن لیتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, تو اس کو ہر سیمسٹر کی فی, اس کی لیونگ کاسٹ پاکٹ سے دینا جو ہے وہ اس میں ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, بلکہ فخر سے دوستوں کو, رشتہ داروں کو بتا دے کہ میرا بیٹا بیٹی جو ہے وہ اس کی اتنی فی ہے, میں نے اتنی فی دی ہے, اور سو آن. لیکن وہی بچہ جب یہاں پہ آتا ہے, پڑھنے کے لیے آتا ہے,
ملک سے باہر جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے پیسے بھیجنے کا بھی وہ ایک وہ کریٹ ہو جاتا ہے ایلیمنٹ کہ یہ جائے گا پڑھے گا بھی اور پیچھے بھی پیسے بھیجے گا. تو وہی بچہ جو پاکستان میں تھا تو اس سے ارننگ کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, لیکن جب وہ یہاں پہ آ رہا ہے تو اس سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ایکسپیکٹیشن بھی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے خاص طور پہ جو فائنینشیل ایسپیکٹ تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے بتایا. ہماری ایک سوال آپ سے ہے, خصوصاً چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی فیملی بھی وہاں ہے. یہ جب باہر جاتے ہیں تو جو ایک جنریشن ہے اوورسیز پاکستانیوں کی وہ تو اٹیچ رہتی ہے پاکستانیوں سے, لیکن جو ہی اگلی جنریشن آتی ہے تو وہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب تو آتے ہیں ساتھ, لیکن جو ہی اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں تو وہ پاکستان سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جو لوگ سیٹلڈ ہو جاتے ہیں بعد میں پڑھنے کے بعد, ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں کہ پاکستان سے اٹیچ رہنے کے لیے ان کی فیملیز کو کیا کرنا چاہیے؟ سر میں آپ کا کوشچن نہیں سمجھ پائی, would you please repeat it? جی میں ریپیٹ کرتا ہوں. جی ماریا, آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ فیملی سمیت وہاں پہ ہیں, تو جب فیملی سمیت وہاں رہتے ہیں, جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پاکستان آنا جانا لگا رہتا ہے, لیکن ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ہی بچے بڑے ہوتے ہیں, جو وہاں پیدا ہوتے ہیں, وہاں پلے بڑے ہوتے ہیں, تو وہ پاکستان آنے کو پریفرنس نہیں سمجھتے. جو وہ خود اس قابل ہوتے ہیں کہ ڈیسائیڈ کریں تو پاکستان آنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو اگلی جنریشن ہے اس کو پاکستان سے جوڑنے کے لیے, پاکستان سے مستقل جڑے رہنے کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ سر میں سب سے پہلے اس بارے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. پاکستانی کہیں بھی ہوئے گا اور اگر وہ ملک سے باہر جا رہا ہے تو اس کی اپنے ملک سے محبت پاکستان سے باہر جانے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے, جہاں تک میرا پرسپیکٹو ہے کہ آپ اگر باہر آ رہے ہو تو آپ کی پاکستان سے جو محبت ہے وہ مجھے حساب سے تو زیادہ ہی ہوگی ایز کمپیئر ٹو. اور یہاں تک بات ہے ہماری جنریشن کی, تو نیکسٹ جنریشن کی اگر ہم بات کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ینگ لوگوں کے لیے یا ان کے لیے جو اپرچونٹیز ہے نا سر, وہ بہت زیادہ کم ہے. جیسے کہ ابھی میں یہاں پر ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, یہاں پہ بھی تھی اور پاکستان میں بھی تھی, سو یہاں پر بھی ہوں. تو یہاں پر اپرچونٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ اپنے لیے ارن بھی کرتے ہو. آپ اگر اپنے لیے اگر آپ رینٹ پہ ہو تو آپ نے اپنے کھانا, اپنا رینٹ, اپنی ایجوکیشنل بینیفٹس جو آپ لے رہے ہو اس کے لیے بھی آپ کو کرنا ہے. تو یہاں کا جو پریکٹیکل سسٹم ہے نا وہ آپ کی لرننگ کے لیے بہت بیسٹ ہے, جس کا کمپیریزن اگر ہم پاکستان سے کریں تو وہاں پر نہیں ہے. تو مجھے تو یہی اس کی میرا پرسپیکٹو تو اس بارے میں یہی ہے. ہم ماریا کے اسی نوٹ پر, بڑے خوبصورت نوٹ پر, کہ پاکستانی جہاں بھی ہو وہ پاکستان سے محبت کو نہیں چھوڑ سکتا, لیکن ظاہر ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس محبت کو اگلی جنریشن میں منتقل کریں. اور پاکستان بڑا کمال ملک ہے, ڈائیورسٹی ہے لینڈ میں, موسم میں, ہر چیز میں. اور جب اگلی جنریشن وزٹ کرے پاکستان کو تو پاکستان اس کو دکھانا بھی چاہیے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا عمران ساجد صاحب کا, واصف علی صاحب کا, ماریا ثنا صاحبہ کا, کہ انہوں نے وقت دیا اور بہت ساری ایسی امبیگوٹیز جو ہماری خاص طور پہ یوتھ کو کلیئر نہیں تھی وہ انہوں نے کلیئر کی. ہم آئندہ بھی اس موضوع پر پروگرامات کرتے رہیں گے کہ کیسے ہم اس اپرچونٹی کو اویل کر سکتے ہیں اور جو چیلنجز ہیں اس سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اسپیشل ٹی وی کے تعلیم اسپیشل پروگرام میں مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.